बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश 201 का। इसके लेक्चर काफ़ी लॉन्ग थे तो मैंने सोचा कि इनको शॉर्ट कर दें। सबसे पहले तो बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश, आज हम इसका लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे, आप अपना फीडबैक दीजिएगा। सब लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम इस कोर्स की बात करेंगे। इस कोर्स के दो पार्ट्स हैं, एक है रिटन कम्युनिकेशन और दूसरा ओरल कम्युनिकेशन। किसी भी हम प्लेस पे वर्क करते हैं या एज अ स्टूडेंट होते हैं तो हमें कम्युनिकेशन के लिए वर्ड्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है कि हम कन्वे कैसे मैसेज करें। हम जिसमें कन्वे मैसेज करते हैं थ्रू रिटन। दो पर्सन्स के दरमियान रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है कि वो एज ए रिटन जो है एक दूसरे के दरमियान राब्ता रखते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है? ओरल कम्युनिकेशन में वर्बली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ओरल कम्युनिकेशन का एक और एस्पेक्ट है कि ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। आगे जाके सेकंड चैप्टर में आपको पता चलेगा कि इनफॉर्मल क्या होता है और फॉर्मल क्या होता है। सही, ये बुक्स और मटेरियल है जिसकी मदद से आप ले सकते हैं। ये एक लिंक दिया हुआ है, मॉड्यूल है इसके 4, इसको ये एज रिपीट कर लें। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जब आप एज अ वर्कर काम करते हैं तो इसकी आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले आपका होता है कि आइडिया क्रिएट करना, आपको आइडिया को जनरेट करना है, और दूसरी इसकी जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो आप दूसरे कस्टमर या आपके साथ जो वर्क करते हैं उनको एज अ कम्युनिकेटर वो आइडिया कैसे पहुंचाएंगे, ये जरूरी होता है। इधर एग्जाम्पल दी हुई है कि नाइला जो है वो एज अ हायर डेटिया काम करती है। अब नाइला काम करती है तो उसको ये टास्क दिया गया है कि वो इम्प्रूव करने के लिए किचन उसके हवाले किया गया है। तो उसको ये टास्क दिया गया है। अब नाइला को ये टास्क दिया गया है तो उसे एक ऐसी रिपोर्ट या उसे एक ऐसा उसकी सारी मैनेजमेंट करनी होगी कि ताकि वो मनी भी सेव कर सके, अपना टाइम एम्प्लॉयर्स जितने हैं उनके मुताबिक सब कुछ कर सके। तो इसके लिए उसे कम्युनिकेशन की जरूरत होगी, उससे ऐसे वर्ड्स की जरूरत होगी जिससे वो अपना मैसेज दूसरों तक कन्वे कर सके। आगे इसमें एक टॉपिक आ जाता है कि राइटिंग बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। हम जब कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, या इवन जब हम यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच जाते हैं तो हमें रिसर्च क्या कहती है कि 20% जो है वो हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए राइटिंग में, और ये टाइम है अदर देन दैट टाइम दैट वी स्पेंड इन स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। मतलब ये आपने घर में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है 20% टाइम में। एक सर्वे किया गया है जिसका ये ग्राफ प्लॉटेड है। इसमें आप देख लें कि 31% जो है वो लोग जो है वो अपना टाइम 20% टाइम, ये वो लोग उन लोगों की बात हो रही है जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सक्सेस की है, तो वो 20% टाइम जो है वो अपना राइटिंग में करते थे। उसके बाद जो है आगे है कि राइटिंग, इसमें अब राइटिंग जो है वो हम जब स्टूडेंट होते हैं, हम एज ए स्टूडेंट हमें तो फायदा देती ही देती है। ये हम जब एज अ वर्कर का वर्क करते हैं तब भी हमें फायदा देती है। हमारी प्रमोशन, हमारी पे, सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है हमारी जो है हमें कितनी कंपेटिबिलिटी है। तो अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनमें हम डायरेक्ट उसके हेड से बात नहीं कर सकते, हमें कम्युनिकेशन के लिए दूसरे लोगों का सहारा या हमें दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो राइटिंग सबसे बेस्ट होता है, उसमें ऑप्शन हम राइट करके। लेकिन
رائٹنگ میں بھی اس کے کچھ رولز فالو کرنے ہوتے ہیں، جیسے رپورٹس کے، میموز کے اپنے رولز ہوتے ہیں. یہ سارا رائٹنگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. 94% گریجویٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ رائٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن 58% نے کہا ہے کہ رائٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ ایک سروے ہے، اس کی آپ ریڈنگ کر لیجیے گا. اچھا، اب یہ آ گیا کہ رائٹنگ ایٹ ورک ڈفر فرام رائٹنگ ایٹ اسکول. کیسے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن جب ہم ایک اسکول میں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تو ہماری اسکلز، ہم جو پڑھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ لکھتے ہیں کیونکہ یہ انسٹرکٹر اور ہمارے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے، وہی اسے پڑھتا ہے بس. لیکن جب ہم کسی ورکنگ پلیس میں کام کرتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں جب ہم کوئی بھی رپورٹ، میمو، جو کچھ بھی بزنس لیٹر ہم رائٹ کرتے ہیں تو اسے الاٹ آف پرسنس جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اسے ریڈ کرتے ہیں. پرپسز آف رائٹنگ کے پرپسز کیا ہوتے ہیں کہ ہاں، جب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں تو ہم ایگزام میں لکھتے ہیں، بہت زیادہ لکھتے ہیں تاکہ ہمیں نمبر مل سکیں، اور نمبر مل بھی جاتے ہیں. لیکن ورک پلیس پہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ہمیں ایکسٹرا انفارمیشن سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہماری اتنی ڈیٹیل لکھے. ہمیں ایسے ورڈز کا چناؤ کرنا ہوتا ہے جو کہ پوری ڈیٹیل پہ مبنی ہو، اور اس سے ہم ساری ڈیٹیل لیتے ہیں، اس سے وہ ڈیٹیل لے سکے. آڈینس کیا ہے؟ اب اسکول میں آپ کو یہ پہلی بات بتا چکی ہوں کہ ہماری انٹریکشن کس سے ہوتی ہے، انسٹرکٹر اور ہمارے درمیان، ٹھیک ہے. لیکن جاب پہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے کس کے، دیکھیں، کمپنی ایگزیکٹیوٹیو کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور ہمارے اپنے جو ہمارے ساتھ کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لوورز جو ہمارے نیچے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے. یہاں ایک اور ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے کہ نائلہ جو ہے اس نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس نے ایک مینجمنٹ تیار کی ہے جس میں اس نے بتایا کہ ہم کچن کو، ہاسپٹل کی کچن کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. وہ مسٹر ندیم نے پڑھی ہے، مسٹر الطاف نے پڑھی ہے. اب مسٹر ندیم جو ہے وہ وہاں کے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ فائنینس کے ہیں، مسٹر الطاف جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں، مسٹر چاؤچن جو ہے وہ اچھا، مس سارا جو ہے وہ ان کی ہیڈ ہے. اب اس میں جس مینجمنٹ کے جس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ اپنا انٹرسٹ ڈھونڈتا ہے. فار ایگزامپل، آپ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس رپورٹ میں آپ نے ہر چیز کے بارے میں لکھا ہے، لیکن اس رپورٹ میں وہ جس چیز کے پاس جائے گی، ایک ایسے شخص کے پاس جائے گی جو کہ وہاں کمپنی کے منی وغیرہ کو دیکھتا ہے، تو وہ اپنی مقصد کی چیز ڈھونڈے گا، پک کرے گا بیچ میں سے. تو اس چیز کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. ٹائپس آف کمیونیکیشن. اب جب ہم ایز اے ورکر کام کرتے ہیں تو کمیونیکیشن کی کیا، میموز، بہت سے اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا ہوگا کہ میموز کیا ہوتا ہے. میموز جو ہے وہ ایک آفیشیل نوٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا آفیشیل نوٹ ہوتا ہے جو کہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں بھیجا جاتا ہے. یہ سیم کمپنی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن دو آرگنائزیشن کے درمیان بھی ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہو سکتا ہے. یہ شارٹ نوٹ سا ہوتا ہے آفیشیل. بزنس لیٹر، انسٹرکشن، پروجیکٹ پروپوزل، پروگرس رپورٹس. اچھا، آنرشپ میں کیا ہے؟ آنرشپ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو ہم وی بلانگس ٹو اس، ہم صرف اپنے سے، ہمارا صرف اپنے آپ سے تعلق ہوتا ہے. کیسے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایکسپلین کرتی ہوں. کہ جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں جو کہ صرف آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ آپ کا ایگزامینر چیک کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ آپ نے لکھی ہے، آپ کا نام صرف ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں ایز اے امپلائر، تو وہ رپورٹ، اس رپورٹ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے، فار ایگزامپل، آپ نے رپورٹ لکھی ہے ایک، وہ آپ نے کسی دوسری کمپنی کے لیے لکھی ہے. اب وہ کمپنی آپ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ رپورٹ آپ نے لکھی ہے، وہ کمپنی آپ کو ایز اے امپلائر لکھے گی، اور آپ کی کمپنی جو ہے وہ یہ دیکھے گی کہ یہ اس کمپنی کی طرف سے آئی ہے اور اس کے کمپنی کے ہیڈ کے سائن ہوئی ہوئی ہے اس پہ. وہ اس میں آپ
جو ہے وہ اتنے نہیں, آپ کو اتنی امپورٹنس نہیں دی آپ کی کمپنی کے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اپنی کمپنی کے لیے کیسی رپورٹ تیار کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں بھی یہ آ گیا, آپ ریڈنگ کر لیجیے گا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کیا کیا کس چیز کو فالو کر کے جو ہے رپورٹ تیار کریں. ہمیں رکھنا پڑتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, کیا چیز انہیں جو ہے وہ کیا چیز انہیں افیکٹ کر سکتی ہے, ان کے ہمارے کون سے آئیڈیاز وہ ہم سے چاہتے ہیں. اس سب کو ہم جب اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں تو زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اب پھر وہی نائلہ والی اگزامپل آ گئی ہے کہ اس نے وہ کچن کے لیے آرگنائزیشن کو ایک رپورٹ لکھی ہے, تو اس میں نائلہ کا نام نہیں ہے, جبکہ ان کی ایک پوری ٹیم جو ہے ان کا نام ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز آ گئی ہے اور یہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہے, بہت زیادہ یہ پیپر میں آتے ہیں کہ ریڈر بیسیکلی کیا چیز دیکھتا ہے. ریڈر کریٹ میننگس, reader responses are sharpened by the situation, reader react on a moment by moment basis. reader create meaning کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ نے ایک رپورٹ تو لکھ دی ہے, لیکن جو پڑھنے والا ہے وہ اپنے میننگ کی بات اس میں سے ڈھونڈتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک لینتھی رپورٹ لکھ دی ہے, اب وہ ریڈر جو ہے وہ اس کے پاس وہ ہیڈ ہوگا کسی کا ڈپارٹمنٹ کا, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ نے لکھی وہ لینتھی, وہ شارٹ ہونی چاہیے. اب وہ جب شارٹ ہوگی تو آپ کو ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو ایسے ورڈز کا چناؤ کرنا ہے تاکہ وہ ورڈز پڑھ لیں, مطلب کہ ورڈز چھوٹے ہوں لیکن ان کا میننگ بہت بڑا ہو, وہ نالج بہت زیادہ ہو. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اس کی میننگ کی بات ہو اور ایک ورڈ جو ہے وہ کئی میننگ دیتا ہو. ریڈر ریسپانسز آر شیپڈ بائی دا سچویشن. اب ریڈر جو ہے وہ جو رسپانس کرتا ہے وہ کیسے رسپانس کرتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے رائٹ کی ہے, آپ نے کیسے جو ہے اس کی پریزنٹیشن کی ہے وغیرہ. اس کے بعد پاسٹ ریلیشن جو ہوتے ہیں نا, اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پیچھے ریلیشن شپ ان کمپنیوں کے درمیان کیسے رہے ہیں. ریڈر ریئیکٹ آن مومنٹ ٹو مومنٹ بیسس, and job people react to each part of the memo, report or other business communication as soon as they come to it. اچھا, ایک اور بات اس میں یہ ہے جو میں آپ کو بتاتی چلوں, جو میرے خیال میں پچھلے ٹاپک میں تھی لیکن میں نے آپ سے شیئر نہیں کی. یہ نائلہ کی جو تھرڈ ایگزامپل ہے اس پہ آ جائیں تو اس میں ایک بات تھی جو میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اب نائلہ نے ایک پروپوزل لکھا ہے. اب وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جب کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ اس کی کوئی بھی رپورٹ یا ایکسیپٹ اس کا پروپوزل نہیں کیا جاتا تو وہ بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کے ریلیشنز پہ, موڈ پہ, کبھی کبھی بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اس رپورٹ پہ سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر وہ اچھی لکھے گی تو وہ کانٹریکٹ لے لیں گے, لیکن اگر وہ صحیح نہیں لکھے گی, وہ صحیح لینتھی لکھے گی اور ورڈز ایسی کا چناؤ صحیح نہیں کرے گی تو ظاہری بات ہے وہ اس کو کانٹریکٹ نہیں ملے گا. اس میں ایک لکھا ہوا ہے ورڈ پشی پرسن, تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اسے نائلہ کو کنسیڈر کیا گیا ہے ایز اے پشی پرسن. تو یہ وہ پرسن ہوتا ہے, مطلب دوسری کمپنی والے سمجھیں گے کہ یہ جو امپلائر جس نے رپورٹ تیار کی ہے اسے فورس کیا گیا ہے اس رپورٹ تیار کرنے کے لیے, اس کا جو ہے بالکل اس میں فوکس نہیں تھا. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اگر آپ کو اس میں کچھ بھی کمی ملی ہو تو آپ پلیز کمنٹس میں شیئر کریں اور میں آپ کو آپ کے کوشچنس کا ضرور آنسر دوں گی. آپ اپنا رسپانس ضرور دیجیے گا تاکہ ہم نیکسٹ لیکچر سے اسٹارٹ کر سکیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.